अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता से एक बहुत अहम खबर आ रही है, खासतौर पर यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। यमन के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल की जानिब से जारियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की बराह रास्त हमले तो नहीं होते हैं, लेकिन इसराइल की इमा के ऊपर, इसराइल के शहर के ऊपर अमेरिका जो है मुसलसल तौर पर यमन के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले कर रहा है, जिसके नतीजे में वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही भी सामने आ रही है। लेकिन यमन के जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखा हुआ है। किसी भी मौके पर इस सारे अरसे के दौरान नहीं देखा गया कि यमन के जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कोई कोताही दिखाई गई है और फौरी तौर पर और भरपूर जवाब दिया जाता है अमरीकी हमलों के नतीजे में। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर कोई 16 से ज़ायद मिसाइल्स दागे गए हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जाते हैं और इनकी रेंज आपको पता है वो 2000 से 2500 किलोमीटर के दरमियान होती है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स खासतौर पर जुल्फ़िकार हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं और फिर फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं जो कि यमन से दागे जाते हैं और वो 2000 से 2500 का जो फासला है वो तय करके इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर वो लग जाता है। इसराइल की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि उन्होंने मुतादिद जो मिसाइल्स हैं उनको फ़ज़ा में ही नाकाम बना दिया है। अमरीकी थार्ड जो सिस्टम है वो भी वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही आयरन डूम मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारे उनके जो इंडिजीनियसली मैड जो दिफाई निज़ाम है वो भी एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यमन से आने वाले मिसाइलों को गिरा दिया जाए। लेकिन यमन के अमूमन मिसाइल जो हैं वो इम्पैक्ट कर जाते हैं, वो अपने अहदाफ पे लग जाते हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही फैल जाती है। कम खबरें सामने आती है। इसकी वजह यह है कि इसराइल के अंदर खबरों के ऊपर बड़ी पाबंदी है, वहाँ पर कंट्रोल्ड मीडिया होने की वजह से खबरें इसी तरीके से सामने नहीं आती है। लेकिन एक ही दिन 24 घंटों के अंदर 16 से ज़ायद मिसाइलों का जो कि इसराइल की मीडिया ने एतराफ़ किया है कोई आम बात नहीं होती है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो विजुअल सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से इसराइल के अंदर जो है वो थरथली मची हुई है। और दूसरी तरफ मारिब समेत, जोब समेत, होदेदा और दीगर इलाकों के ऊपर इसराइल अमेरिका के भी जो हमले हैं वो जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका की जानिब से 15 से ज़ायद हमले किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने अपनी व्लॉग में बता दिया था कि एक और MQ-9 रिपेयर ड्रोन जो है वो मारिब के इलाके में गिराया गया था यमन के जो हौसी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से। तो आज भी 24 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, जिसमें आम जो शहरी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। सना के अंदर कारपेट बम्बिंग की जाती है। वो स्टेप बाय स्टेप वो जो इलाके हैं उनको तबाह करते जा रहे हैं और उनके जो हौसी फोर्सेस हैं उनके जो अहम ठिकानों को वो कोशिश करते हैं कि उनको निशाना बना सके। लेकिन उनके ठिकानों के हवाले से चूँकि अमेरिका के पास, इसराइल के पास और हॉस्टाइल जो भी कंट्रीज हैं उनके पास इतने मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से वो उनको जो वहाँ पर कॉम्पिटेंट्स हैं उनको ज़्यादा निशाना बनाने में नाकाम है। बस आम जो शहरी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, शहरी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया जाता है, तेल की तनसीबात होती है उनको निशाना बनाया जाता है, बंदरगाहों को निशाना बनाए जाते हैं और इसके साथ ये जो फ़ज़ाई जो सर्विसेज होते हैं उनको निशाना बनाते हैं, एयरपोर्ट्स को, और फिर जो मार्केट्स हैं उनको निशाना बनाकर ये पैगाम दिया जाता है दुनिया को देखे कि हमने यमन के साथ क्या किया है। हालांकि यमन के अंदर जो कॉम्पिटेंट्स है उनका कुछ नहीं बिगड़ता और वो जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकलते हैं और रेड सी के अंदर जो अमरीकी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके साथ जो उनका जो सबसे बड़ा जो हमला होता है वो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमला होता है। इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी अपने जो जारियत का सिलसिला वो इसी तरीके से जारी है, उसमें कमी नहीं आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी तकरीबन 39 से ज़ायद आम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि ये जो 18 से ज़ायद दिन हो गए हैं, 20 के करीब दिन हो गए, उसमें तकरीबन 1613 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 4233 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात भी चल रहे थे मिस्र में, उस हवाले से अहम पेशरफ्ती सामने आई है कि ये जो मुज़ाकरात है वो बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए हैं और हमास जो है वो मुआहदे के नतीजे में मुकम्मल जंगबंदी के जो अपने मुतालिबे पर मुकम्मल तौर पर कायम है और बदले में तमाम यरगमालों की रिहाई की पेशकश भी की है। वो इस सूरत में कि इसराइल जो है
مکمل جنگ بندی کر لے اور غزہ کا علاقہ جو فلسطین کا جتنا بھی علاقہ اس نے قبضہ کر لیا ہو اس کے اندر آئے ہوئے وہاں سے واپس چلے جائیں، تو وہ ان کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کا انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا ہوا۔ مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کی جو تجویز ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تجویز ہے جو کہ گفت و شنید کے قابل نہیں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور جو حماس کے جو کارکن ہیں وہ کسی صورت غیر مسلح نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے کوئی بھی بات بے معنی ہوگی، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کو ہر صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ سے نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے جو مصر مختلف آپشنز دیتا رہا ہے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، اس حوالے سے ابھی ایک حیران کن ایک مطالبہ مصر کی جانب سے حماس کے لیے سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بالکل مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے اور اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے حماس کے غیر مسلح ہونے تک اسرائیل جو ہے وہ پائیدار معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا حماس جو ہے وہ غیر مسلح ہو جائے۔ اس کے اوپر حماس کے ترجمان نے بڑی تعجب کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ برادر ملک کی جانب سے ایسی تجویز سن کر ہمیں بہت دھچکا لگا ہے۔ ایک رہنما نے کہا ہے کہ الجزیرہ سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مصر کی جو تجویز ہے پہلے اس میں یہ تھا کہ پہلے ہفتے میں نصف سے زائد جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی رہائی کی جائے گی، اور اس کے بدلے میں خوراک اور رہائش کے سامان کی آمد وہاں ہوگی، اور اس کے بدلے میں پھر 45 دن کے لیے جنگ بندی بھی ہوگی۔ لیکن یہ جو تجویز ابھی سامنے آئی ہے غیر مسلح ہونے کی، یہ ایک ایسی تجویز ہے جو کہ حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کے اوپر اشارہ کر دیتی ہے، اور یہ ہمیں حیران کر دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے حوالے سے یہ جو ہتھیار ڈالنے کا یہ جو بات ہے وہ بالکل بے معنی سی بات ہے، اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی، اس پہ گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ مزاحمت جو ہے وہ مکمل طور پر ہتھیاروں کے ساتھ ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، اس سے آگے کی کوئی بات ہے تو وہ آپ بات کریں۔ کسی بھی معاہدے کی بنیاد جنگ کا خاتمہ اور غزہ سے قابضین کا مکمل انخلاء ہے، نہ کہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنا۔ یہ حماس نے دو ٹوک الفاظ میں مصر کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ والے ہیں۔ دوسری طرف جو موساد کے جو سابق سربراہان ہیں سمیت تقریباً 250 سے زائد سابق جو اہلکار ہیں اسرائیل کے، انہوں نے جنگ بندی کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ میں مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندر جو ایک کلیش ودن ہے حماس کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، فلسطین کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جو وہاں پر احتجاج چل رہا ہوتا ہے، جو ان کے اداروں کے اندر کلیشز چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ 250 سے زائد افراد ہیں، جس میں موساد کے جو سابق سربراہان بھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس کر دیں، جنگ کا خاتمہ کر دیں، اور اسرائیل جو ہے وہ جو حماس کے قید میں جو افراد ہیں ان کو رہا کرانے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ کب تک لڑتے رہو گے، یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر موجود ہیں، اور وہ کسی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ جنگ بندی کا مکمل طور پر وہاں پر اعلان نہیں کیا جاتا، اور نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے منصب سے سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ انہوں نے کہا کہ ہم جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی پیش رفت سامنے آئی۔ خاص طور پر گزشتہ ہم نے ولاگ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جس طریقے سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے اپنے جو عرب جو ہم منصب ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی تھی اور ان کو مسقط مذاکرات کے حوالے سے بتا بھی دیا تھا۔ آج انہوں نے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان، ان سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، اور بڑی لمبی بات چیت ہوئی دونوں کے درمیان، اور انہوں نے خاص طور پر عمان کے میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے اس میں بات چیت ہو گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ بھی مسقط میں ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، خاص طور پر مغربی میڈیا کی جانب سے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ امریکہ کی تجویز پر اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوگا۔ تو اب جو ہے ایران کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کو افواہی قرار دے دیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اگلا مرحلہ جو ہے وہ بھی ہفتے کے روز ہوگا، 9 اپریل کو ہوگا، اور وہ مسقط میں ہی ہوگا، اور اس میں اسی طریقے سے ہی بات چیت ہوگی۔ اور یہ اسماعیل بقائی جو ہیں ایران کے
وزارت خارجہ کی جو ترجمان انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کہیں اور یہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات صرف اور صرف مسقط کے اندر ہی ہو رہے ہیں اور مسقط کی سربراہی میں ہی ہو رہے ہیں اور اس کی میزبانی میں ہو رہے ہیں. وہاں پر جو البو سعید جو ہیں عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس کی میزبانی کریں گے اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے. دوسری طرف ٹرمپ کی جانب سے ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف دھمکیاں مسلسل ایران کو دی جا رہی ہیں. ایران کو کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر یہ دھمکی دی ہے کہ ایران جو جوہری ہتھیاروں کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور ورنہ سنگین رد عمل کے لیے تیار ہو جائے. یہ انہوں نے ٹرمپ نے کہا. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا خارج از امکان نہیں ہے. چاہتے ہیں تنازع مذاکرات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. ایک عظیم ایران جو ہے اس کا تمام تر دار و مدار انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے بغیر ہی ممکن ہے اور اس کے لیے ہم بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایران جو ہے وہ جوہری بم بنانے سے باز آ جاتا ہے تو ایران نے تو کلیئر کر دیا ہوا ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہمارا جو جوہری جو پروگرام ہے وہ غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے, وہ توانائی کے مقاصد کے لیے ہے, وہ صحت کے مقاصد کے لیے میڈیسنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ بنائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے بم بناتے ہیں. ہم بم کو شرعی طور پر اگر ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کیوں بم بنائیں گے. لیکن امریکہ زبردستی کر رہا ہے کہ تمہارے پاس بم ہے اور تم نے چھپایا ہوا ہے, لہٰذا آپ بم بناؤ گے تو ہم بم بنانے نہیں دے دیں گے. بم نہیں بنا رہے بھائی, وہ کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بم نہیں بنا رہے اور وہ اس کو شرعی طور پر وہ اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے. لیکن امریکہ جو ہے ڈٹا ہوا اپنے محاذ پر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے بم بنانا ہے اور ہم ان کو بم بنانے نہیں دے دیں گے, اور بم بنانے کی کوشش کی تو ہم ان کو ملیامت کر دیں گے. تو اس حوالے سے بہرحال اب اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں ممالک کس طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے عباس عراقچی جو ہیں وہ رشیا بھی جانے والے ہیں. وہ وہاں پر صدر پوٹین سے بھی ملاقات کریں گے اور رشین حکام سے ملاقات کے بعد خاص طور پر یہ جو جنگ بندی یہ جو مذاکرات ہیں نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے اس پہ بات چیت کے حوالے سے وہ جو اپنے جو رشیا کے حکام کو بھی ایک بار پھر وہ ان کو اعتماد میں لے لیں گے. اس کے بعد بات چیت کا آغاز ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ٹرمپ نے چین کو بھی ایک دھمکی دی ہے کہ اگر چین نے ایران سے جو تیل خریداری کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس سے چائنا اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے. چائنا اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کون سے اچھے تعلقات ہیں؟ بدترین قسم کے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان. آپ کے کہنے کے اوپر چائنا جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو تو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ چائنا کی جو اکانومی اس وقت جو آگے چل رہی ہے دنیا کے اندر بوسٹ کر رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایران کی جانب سے سستے داموں تیل مل رہا ہے اور اس تیل کے ذریعے وہ وہاں پر اپنی انوویشنز دنیا کے سامنے لا رہا ہے. تو وہ کیوں آپ کے کہنے کے اوپر ایران سے تیل خریدنا بند کر دے گا؟ یہ تو وہی وہ جو آپ خواب دیکھنے والی کہانی ہو گئی. آپ خواب دیکھ لیں اور اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ خواب عموماً دیکھتے رہتے ہیں. دوسری طرف یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بہت سخت ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ بڑا ناراض ہے ولادیمیر پوٹین سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوٹین کو جو ہم نے ان کو جنگ بندی کے حوالے سے پلان دیے تھے, لیکن وہ مسلسل جس طریقے سے وہاں پر بمبنگ کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آج انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, وہ بلکہ اس معاملے کو بنایا ہی جو بائیڈن نے ہے, تو ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک دھماکہ ہو گیا ہے مزار شریف میں, جو کہ افغانستان کا ایک اہم ترین شہر ہے, وہاں مسجد کے قریب دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد وہاں پر شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہیں. اس سے پہلے بھی گزشتہ روز بھی افغانستان میں ایک دھماکہ ہو گیا تھا جس میں 4 سے زائد افراد اس دن بھی کل بھی وہاں پر شہید ہو چکے تھے. مسلسل افغانستان کے اندر انریسٹ کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ جو افغان طالبان کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ بھی اپنی کارروائیاں کر رہی ہے. بہرحال مسلسل افغانستان جو ہے وہ انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ افغانستان امن کی طرف لوٹ آئے اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہ ہو, جو کہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے میں وہاں کی سرزمین کا بڑا کردار ہے. اگر آپ دوسری کی سرزمین پہ اگر آپ پتھر پھینکیں گے شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر بھی تو شیشے کا ہے. تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے. دونوں ممالک ایک جو افغانستان ہے اس کو اب اتنے عرصے تک جس طریقے سے
دہشت گردی کا شکار وہ خود بھی رہا ہے اور دہشت گردی کے ایکسپورٹ کے اندر بھی اس کے نام آ رہے ہیں، تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اب کوئی مہذب دنیا کے اندر اپنا نام لکھوائے اور کم از کم ایک شریف ملک کی طرح تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت خوش سلوبی کے ساتھ رہے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور خود افغانستان کے اندر بھی امن قائم ہو، اور وہاں کے جو لوگ ہیں اس صدیوں سے جس طریقے سے بد امنی اور اس کا شکار ہیں بد امنی کا، تو ان کو بھی تھوڑا سا امن کا سانس نصیب ہو جائے اور افغانستان ایک پرامن ملک بن جائے۔ بہرحال ہماری دعائیں افغان عوام کے بھی ساتھ ہیں اور ان کے ہمسایہ ممالک کے بھی ساتھ ہیں۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔